लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है और इस हफ्ते की ये आखिरी स्ट्रीम है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है, जैसे कि आप जानते हैं, कल भी चूँकि पहले हमारे यहाँ जुमेरात को लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ करती थी क्वेश्चन आंसर्स की, लेकिन कल भी इंशाल्लाह एक स्ट्रीम रहेगी जो है 5 से 6। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह उसमें भी कुछ सवालात के आपको इंशाल्लाह जवाबात दिए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर अब्दुल हलीम इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। और हमारी ये जो स्ट्रीम अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कंटिन्यू, ये चलती रहेगी। और इंशाल्लाह ये आज चूँकि इस स्ट्रीम का आखिरी दिन है, तो शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जो है ओपनिंग कमेंट लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह जो है आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, बिला ताख़िर इस्तक़बाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख, फिर इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, तलाक़ के मसाइल पर हम कई हफ्तों से बल्कि महीनों से गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू तकरीबन इख्तिताम को पहुंचने वाली है तलाक़ के मसाइल के बारे में। इससे पहली स्ट्रीम में हमने इद्दत के मसाले पर बात की थी और आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि इद्दत के सिलसिले में औरतों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। हर वो औरत जो अपने शौहर से जुदा हो जाती है, चाहे वो शौहर की वफ़ात की वजह से या तलाक़ की वजह से, तो मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। और उन मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में हमने ये बताया था कि कौन सी किस्म में इद्दत की क्या मुद्दत होगी, और हमने इसको कदरे तफसील के साथ आपके सामने पेश किया था कि किस औरत की इद्दत कितनी मुद्दत तक होगी। आज की इस स्ट्रीम में भी इंशाअल्लाह इद्दत से मुताल्लिक ही बातें आपके सामने अर्ज की जाएंगी। पहली बात तो ये कि इद्दत के सिलसिले में जब औरतों की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो वो उन मुख्तलिफ किस्मों में औरत इद्दत की हालत में कहाँ पर रहेगी। जब वो इद्दत में रहेगी तो क्या अपने शौहर के घर में रहेगी या अपने वालिदैन के घर में रहेगी। तो इसमें भी औरतों की मुख्तलिफ किस्में हैं। आप इसको इजमाली तौर से 5 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। पहली किस्म उन औरतों की है जिन्हें तलाक़े रजई हुई है, यानी पहली तलाक हुई है या दूसरी तलाक हुई है। अब पहली तलाक में और दूसरी तलाक में जब तक औरत इद्दत के अंदर है, इस दौरान वो अपने शौहर के साथ ही रहेगी। वो शौहर जिसने उसे तलाक दिया है उसके साथ ही उसका रहना ये जरूरी है। वो अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती। अगर वो अपने माँ बाप के घर जाती है तो वो गलत करती है। ना तो उसका शौहर अपने घर से उसे निकाल सकता है और ना ही वो अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर जा सकती है, बल्कि तलाक़े रजई में औरत अपने शौहर के साथ ही इद्दत गुजारेगी। और इसकी कई सारी हिकमतें हैं जिस पर हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। और इस इद्दत के दौरान जब वो अपने शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी, इस दौरान उसका खर्चा भी उसका शौहर ही उठाएगा। उसका जो भी बुनियादी खर्चा है उसका शौहर ही वो खर्चा उठाएगा। तो ये पहली किस्म है तलाक़े रजई की। दूसरी किस्म है अगर किसी औरत को तलाक़े बाइन वाक़े होती है, यानी तीसरी तलाक अगर किसी औरत पर वाक़े हो गई है, तो ऐसी सूरत में वो अपने शौहर के घर में इद्दत गुजारने की पाबंद नहीं है। और अगर शौहर के घर में इद्दत गुजारती भी है
تو اب شوہر سے اس کا دور رہنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اب وہ اس کے اور شوہر کے درمیان رشتہ ختم ہو چکا ہے، باقاعدہ اس سے پردہ کرے گی، تو لہٰذا اس کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کر کے وہ عدت گزارے گی یا کہیں اور دوسری جگہ پر عدت گزارے گی۔ بہرحال اس کا اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا بھی پڑتا ہے تو اس کا اپنے شوہر سے پردہ ہوگا، وہ الگ تھلگ رہے گی، اور اس عدت کے دوران شوہر کے اوپر اس کا خرچہ، اس کا کھانا کپڑا گھر وغیرہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ اب ان دونوں کے درمیان مکمل طور سے جدائی ہو چکی ہے۔ تیسری قسم ہے اگر کسی عورت کو خلا ہو جاتا ہے، خلا کے مسائل پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے آگے کے دروس میں۔ اگر کسی عورت کو خلا ہو جاتا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تو اس کے اوپر ایک حیض تک عدت گزارنا ہے، جو ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اس دوران وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی، نہ تو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی اور نہ ہی اس کے شوہر کے اوپر اس کا کھانا کپڑا، اس کا خرچہ واجب ہے، یعنی اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے، شوہر کے اوپر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی قسم ہے اگر کسی عورت کا نکاح فسخ کر دیا گیا ہے، کسی وجہ سے اس کا نکاح فسخ کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے گزارے گی، اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، اور نہ ہی اس کے شوہر کے اوپر اس کا کوئی خرچہ وغیرہ یہ لازم ہوگا۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ 5ویں قسم ہے ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، جس کو کہ متوفی عنہا زوجہا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے تو وہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ تو اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کے لیے کچھ خاص احکام ہیں۔ یہ جو دوسری عورتیں ہیں، طلاق پانے والی عورتیں، ان کے دوسرے احکام ہیں، اور جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اس کے لیے کچھ خاص احکام ہیں۔ اس کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو جائے، ایسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جن عورتوں کے شوہروں کی وفات ہو جائے تو وہ عورتیں 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کریں گی، یعنی وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزاریں گی، اور اس عدت کے دوران نہ تو وہ ان کو شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے صراحت کے ساتھ، اور نہ تو وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں۔ تو ان کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت گزاریں گی۔ اس کے علاوہ 5 احکام اور بھی ہیں جو کسی عورت کے شوہر کی وفات ہونے پر اس عورت کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ 5 احکام اور بھی ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایسی عورت دوران عدت اسی جگہ پر رہے گی جہاں پر اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی ہے۔ جس گھر میں اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی، وفات کے وقت وہ جس گھر کے اندر تھی، اسی گھر کے اندر اس کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا ہے، وہاں سے وہ نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا فریعہ، ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امکثی حیث جاءک الخبر، یا اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات کی خبر تم کو ملی ہے، اسی گھر کے اندر تم کو عدت گزارنا ہے 4 مہینہ 10 دن تک۔ اب وہ عورت اگر مان لیجیے اپنے مائکے میں تھی، اس کے شوہر کی کہیں پر وفات ہو گئی تو اب وہی مائکے میں ہی عدت گزارے گی۔ اگر وہ عورت اپنے سسرال میں تھی تو وہیں پر وہ عدت گزارے گی۔ اگر وہ عورت کہیں اور باہر مان لیجیے کرائے کے گھر میں کہیں رہتی تھی، وہاں پر رہتے ہوئے اس کے شوہر کی وفات ہوئی تو وہیں پر عدت گزارے گی۔ خلاصہ یہ کہ جس گھر میں وہ اس وقت تھی جب اس کے شوہر کی وفات ہوئی، اسی گھر کے اندر اس کو عدت گزارنا ہے۔
وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی. اس گھر سے باہر نکلنے کی دو شکلیں ہیں صرف اس کے پاس. پہلی شکل تو یہ ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی حاجت ہو، جیسے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، علاج کروانے جانا ہے، یا مان لیجئے اس کے پاس کوئی نہیں ہے جو اس کا سودا سلف لا کر کے اسے بازار سے دے سکے. یہ ساری حاجتیں ہیں. اگر اس کو کوئی حاجت پڑ جائے تو اپنے گھر سے نکل سکتی ہے صرف دن کے وقت. دن میں نکل کر کے جا کے اپنی حاجت پوری کرے گی اور پھر دوبارہ آ کر کے رات اسی گھر کے اندر گزارے گی. تو یہ تو حاجت پڑنے کی صورت میں ہے. اگر اس عورت کو ضرورت پڑ جائے، ضرورت کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھر سے نکلے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. مان لیجئے وہ کسی ایسے گھر میں تھی اپنے شوہر کی وفات کے وقت جو گھر بالکل بہت دور الگ تھلگ ہے، کہیں پر ایسی جگہ پر ہے جو غیر معمول ہے، وہاں پر وہ اکیلے نہیں رہ سکتی. یا مان لیجیے وہ بیمار رہتی ہے، اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، کوئی اس کے پاس رہے جو اس کا خیال رکھے. یا ایسی کوئی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے اس گھر سے منتقل ہونا ضروری ہے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس گھر میں رہ سکے. اور ضرورت کا مطلب مشقت نہیں ہے. ایک مشقت تو ایسی ہوتی ہے جو انسان جھیل لیتا ہے، ایک پریشانی ایسی ہوتی ہے جو انسان جھیل ہی نہیں سکتا. تو اگر اسے کوئی ایسی پریشانی ہے اسے کہ اس گھر میں قطعی طور سے وہ 4 مہینہ 10 دن تک نہیں رہ سکتی، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ اس گھر سے منتقل ہو کر کے کسی ایسے گھر میں چلی جائے جہاں پر وہ اطمینان کے ساتھ رہ سکتی ہے بغیر خوف کے. تو یہ 2 صورتیں ہیں اس کے اس گھر سے نکلنے کی. اب بہت سارے لوگوں کے یہاں مسئلہ یہ آتا ہے، شوہر کی وفات ہو گئی، وہ گھر میں عدت گزار رہی ہیں، اب کہیں پر شادی ہے، اب وہ شادی میں شریک ہونے جانا چاہتی ہے. تو بھائی شادی میں شریک ہونا نہ تو حاجت ہے نہ تو ضرورت ہے، کسی سے ملنے جانا ہے نہ تو حاجت ہے نہ تو ضرورت ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو تعزیت کرنے جانا بھی نہ تو حاجت ہے نہ ضرورت ہے، وہ نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ اگر اس کے شوہر کی وفات دوسرے شہر میں ہوئی ہے تو وہ دوسرے شہر میں بھی نہیں جا سکتی، اپنے شوہر کے جنازے کو دیکھنے بھی وہ نہیں جا سکتی، کیونکہ نہ تو حاجت ہے نہ تو ضرورت ہے. جہاں پر اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی ہے اسی جگہ پر اسے عدت گزارنا ہے. صرف ضرورت کی شکل میں جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے اسی صورت میں وہ اس گھر سے نکل سکتی ہے، ورنہ اس کو وہیں پر رہنا ہے 4 مہینہ 10 دن تک. دوسرا حکم یہ ہے، اس کے اوپر جو دوسری پابندی ہوتی ہے کہ وہ سوگ منائے گی، جس کو کہ عربی میں احداد کہا جاتا ہے. احداد کا مطلب ہوتا ہے سوگ منانا، اور اس سوگ منانے کی حالت میں اس کے اوپر کچھ احکام لاگو ہوتے ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ زیب و زینت والے آرائش والے کپڑے نہیں پہنے گی. آرائش والے کپڑوں سے مراد زینت والے کپڑے ہیں، اس سے مراد کوئی خاص کلر نہیں ہے. یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے کہ ایسی عورت سفید کپڑا پہنے گی یا کالا کپڑا پہنے گی، رنگین کپڑا نہیں پہنے گی. اس کو رنگین کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس کو زینت والا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے. اگر سفید کپڑے کے اندر بھی زینت ہے تو اسے نہیں پہنے گی، اور اگر سرخ کپڑے کے اندر زینت نہیں ہے تو اسے پہنے گی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بننے سنورنے والا اور زینت والا خوبصورت کپڑا کیا ہوتا ہے، ایک عام کپڑا ہوتا ہے، ایک زینت والا کپڑا ہوتا ہے. تو جو زینت والے خوبصورت کپڑے ہیں وہ نہیں پہنے گی. یہاں پر کپڑے کا تعلق کسی کلر سے نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ غلط فہمی بیشتر لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ سفید کپڑا پہنے گی. بھائی کتنے سفید سوٹ ایسے ہوتے ہیں جو رنگین کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہاں پر کلر کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اصل حکم یہ ہے کہ وہ زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی. دوسری بات یہ کہ ایسی عورت خوشبو نہیں لگائے گی، کسی بھی طرح کی خوشبو، چاہے وہ عطر کی شکل میں ہو، پرفیوم کی شکل میں ہو، یا عورتیں جو بھی میک اپ کے لیے خوشبو استعمال کرتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر خوشبو ہے اس کو وہ عورت استعمال نہیں کر سکتی. اسی طرح سے ایسی عورت زیور نہیں پہنے گی، کیونکہ ظاہر ہے
جیسے خوبصورت کپڑا یہ زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، خوشبو زینت کے لیے لگایا جاتا ہے، اسی طرح سے زیور بھی زینت کے لیے ہی پہنا جاتا ہے. اب وہ زیور چاہے سونے چاندی کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، وہ زیور نہیں پہنے گی ایسی عورت. اور پانچواں حکم یہ ہے کہ ایسی عورت سرما نہیں لگائے گی اور مہندی نہیں لگائے گی، کیونکہ سرما اور مہندی کا تعلق بھی زینت سے ہی ہے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. یہ جو چاروں چیزیں میں نے بتائی کہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، خوبصورت کپڑا نہیں پہنے گی، اور جو ہے زیور نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی. وہ کہتی ہیں کہ کنا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث، کہ ہمیں اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ کسی مرنے والے پر ہم 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں. الا علی زوج، ہاں اگر کسی کے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو پھر اسے اجازت ہوتی تھی کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے. الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ، اگر شوہر کی وفات ہوئی ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک اس کو سوگ منانا ہے. ولا نکتحل، اور اس دوران ہم سرما نہ لگائیں. ولا نتطیب، ہم خوشبو نہ لگائیں. ولا نلبس ثوبا مصبوغا، رگے ہوئے کپڑے نہ پہنے. اس زمانے میں رگا ہوا کپڑا یہ زینت والا کپڑا مانا جاتا تھا. اگر کپڑے کو رگا جاتا تھا تو یہ زینت والا اور خاص قسم کا کپڑا مانا جاتا تھا. لہٰذا یہاں پر صرف رنگ مراد نہیں ہے، اصل وہ علت مراد ہے جو اس حکم کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ علت ہے زینت. تو ہم زینت والے کپڑے نہ پہنیں. وقد رخص لنا، یہ دوسرے پھر احکام آگے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے گی. ہاں اگر علاج معالجے کے لیے اس کو ضرورت پڑ جائے، جیسے خوشبو لگانے کی یا ان چیزوں میں سے کسی چیز کے لگانے کی، اگر علاج معالجے کے لیے کسی حاجت کے لیے ضرورت پڑ جائے اس کو، تو وہ استعمال کر سکتی ہے، ورنہ ان کا استعمال وہ نہیں کرے گی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. معصفر ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا جو رگا جاتا تھا اس زمانے میں، جو زینت والا کپڑا مانا جاتا تھا، اس کے پہننے سے منع کیا گیا. ولا الممشقہ، یہ بھی کپڑے کی ایک قسم تھی جو رگی جاتی تھی خاص کلر کے ساتھ، اس کو پہننے سے منع کیا گیا. ولا الحلی، اور زیور پہننے سے منع کیا گیا. ولا تختضب ولا تکتحل، نہ تو سرما لگائے گی، نہ تو خداب لگائے گی، یعنی نہ مہندی لگائے گی. خلاصہ یہ کہ متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، وہ عدت کے دوران زیب و زینت سے پرہیز کرے گی. اب زیب و زینت کی اگر کوئی نئی شکل ہمارے زمانے میں آ جائے تو اس سے بھی پرہیز کرے گی، کیونکہ یہ چاروں چیزیں جو میں نے ذکر کیا ان کے اندر علت جامعہ جو ہے وہ ہے زیب و زینت. اب ہر وہ چیز جس کو زیب و زینت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ عورت اس سے پرہیز کرے گی. ہمارے سماج میں کئی ساری چیزیں ایسی مشہور ہیں ایسی عورتوں کے لیے جو کہ شریعت میں موجود نہیں ہیں. جیسے اس عورت کو کہا جائے گا کہ تم کالا کپڑا ہی پہنو، ایک کمرہ ہے اسی کے اندر بند رہو، باہر مت نکلو، کسی سے بات مت کرو. بھائی اس عورت پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ایک کمرے میں بند رہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہے گی، گھر میں جہاں چاہے آئے جائے، گھر کے اندر. اسی طرح سے کسی خاص کپڑے جو ہے اسے کسی خاص کلر سے نہیں روکا گیا ہے، نہ تو لوگوں سے بات کرنے سے روکا گیا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا بعض عوام سے کہ ایسی عورت اجنبی مردوں سے پردہ کرے گی. بھائی پردہ تو ہر حال میں کرے گی، اس کا تعلق عدت سے نہیں ہے. اگر وہ پوری زندگی پردہ کرتی ہے جس طرح سے اجنبی مردوں سے، اسی طرح سے یہاں پر بھی پردہ کرے گی. اس پردے کا تعلق عدت سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے پردہ نہ کرتی تھی اب پردہ کرے گی. پردہ ہمیشہ کرنا ہے اس کو.
تو پردے کا تعلق عدت سے نہیں ہے، پردے کا حکم یہ عام حکم ہے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا. لہٰذا یہ جو چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کے علاوہ اس عورت کے اوپر اور کوئی بھی پابندی لاگو نہیں ہوتی ہے. صرف انہی چیزوں کی وہ رعایت کرے گی. وہ عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، عدت کے دوران ان احکامات پر عمل کرے گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور اس سے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی اشکال، کوئی سوال ہو تو جب سوال کا سیشن شروع ہو تو اس میں پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ مکمل ہوا. اب وقت ہے آپ بھائی بہنوں کے سوالات کا. تو الحمدللہ ہمارا اسٹوڈیو فل ہے، تو ابھی جو بھائی بہن ایڈ ہو رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جیسے جیسے میں یہاں سے لوگوں کے سوالات لے کر کے ان کو ریموو کروں گا تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ. آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گیسٹ ہے دانش. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. دانش. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال سجدہ و سہو کے تعلق سے ہے. جیسے مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 طرح کے سجدہ و سہو ہوتے ہیں، ایک سلام سے پہلے اور ایک سلام کے بعد. تو اگر جی ہم نے نماز میں کوئی ایسی غلطی کر دی ہے، 2 غلطیاں کر دی ہیں جس میں دونوں ہی کرنا ضروری ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اور اس میں بڑا کنفیوژن رہتا ہے تو وہ کلیئر کر دیجیے آپ. جی شیخ. سجدہ سہو کے متعلق ہم نے بہت تفصیلی بات کیا ہے اسی اسٹریم میں کہیں پر. تو اگر آپ اسے تلاش کر سکیں اس ویڈیو کو تو اس کو سن لیں. بس مختصر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر ہم نے کوئی اضافہ کر دیا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو یہ سلام پھیرنے کے بعد کریں گے اگر اضافہ ہو گیا ہے تو. اور اگر کوئی کمی ہو گئی ہے اور وہ کمی اگر رکن میں ہے تب تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی جب تک ہم اس رکعت کو نہ دوہرا لیں گے جس رکعت کے رکن کے اندر کمی ہوئی ہے. اور اگر وہ کمی واجب کے اندر ہوئی ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی، اس رکعت کو دہرانا بھی نہیں ہوگا. اور کمی کی شکل میں سجدہ سہو تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے. پہلے سجدہ سہو کر لیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے. تو یہ 2 شکلیں ہو گئی. بھائی کا سوال یہ ہے شیخ، اگر دونوں طرح سے غلطی ہو جائے تو پہلے کریں گے یا بعد میں؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمی بھی کر دیں جیسے اور اگر کچھ زیادتی بھی ہو جائے. دوسرے رکعت کا تشہد ہم چھوڑ دیں اور ہمیں ایک سجدہ بھی بھول جائے کوئی ایک رکعت میں اور ہم ایکسٹرا رکعت پڑھ لیں، سجدہ کو کمپنسیٹ تو یہ تو کمی کر دیا آپ نے. دیکھیے تو دونوں کمی ہوا. دوسری رکعت کا تشہد چھوڑ دیں شیخ اور تیسری رکعت میں غلطی سے بیٹھ جائے تشہد میں. تیسری رکعت میں غلطی سے تشہد میں بیٹھ جائے. ہاں نہیں دوسری شیخ رکعت میں کا بول چھوڑ رہا دیں. ہوں کہ اگر دوسری تشہد چھوٹ گئی اور دانش بھائی آپ نے جو مثال دی ہے نا وہ دونوں کمی کی مثال ہے. آپ کہہ رہے ہیں سجدہ بھی چھوٹ گیا تشہد بھی چھوٹ گیا، تو یہ تو کمی ہو گئی نا دونوں طرح سے. نہیں کوئی دوسرے آخری رکعت میں کوئی ایک سجدہ چھوٹ گئے تو پھر ایک اور رکعت پڑھیں گے، ایک اور رکعت پڑھیں گے. اگر سجدہ چھوٹ گیا تو سجدہ رکن ہے، ایک اور رکعت پڑھیں گے آپ. جی تو یہ تو دونوں کمی ہو گئی. تو ایسی صورت میں سجدے سے پہلے کرنا ہے. وہ جو ایک رکعت ایکسٹرا آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کمی کی بھرپائی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا. ہو گیا کوئی بات نہیں. دیکھیے اگر آپ سے 2 طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں، ایک تو کمی ہوئی ہے، ایک زیادتی ہوئی ہے. اور یہ اس کی بہت ساری شکلیں بن سکتی ہیں کہ کمی بھی ہوئی ہے، زیادتی بھی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں جو غلطی آپ سے پہلے ہوئی ہے آپ اس کا اعتبار کر لیں. آپ کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں کہ آپ سجدے سے پہلے کریں یا سلام پھیرنے سے پہلے کریں یا سلام پھیرنے کے بعد. لیکن جو غلطی پہلے ہوئی ہے آپ اس کا اعتبار کر لیں. جی شیخ ٹھیک ہے. دانش بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سسٹر شگفتہ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد صوفیہ حسین کو میں ایڈ کروں گا. جی سسٹر شگفتہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جی فرمائیں سسٹر، میرا کیا سوال ہے؟ یہ ہے کہ رات میں جب ہم وضو کر کے سوتے ہیں نا سنت کے حساب سے، کہ جب بھی وضو کر کے سونے کے بعد رات میں جو بھی دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، اس تعلق سے
तो रात में अक्सर ऐसा हो जाता है कि वजू किसी ना किसी वजह से टूट जाता है, या फिर हमारे हाथ ऐसी जगह गर्दिश करते हैं जहाँ पे वजू तोड़ने वाली चीजों, तो ऐसी सूरत में क्या दुआ कबूल हो सकती है क्या शेख? बहन ने सवाल क्या किया शेख, वाज़ेह कीजिए थोड़ा। सवाल बहन का ये है शेख, पहले तो ये कि ऐसी कोई हदीस है कि वज़ू करके आदमी रात में अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं, और बहन का कहना ये है कि वज़ू तो कर लिए लेकिन किसी वजह से वज़ू टूट गया, तो क्या जो है दुआ कबूल होगी? देखिए, सोते वक्त वजू करके सोना ये सुन्नत है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि वजू करके रात में सोओगे तो दुआ कबूल होगी। रात में वजू करके सोना, सोने से पहले जो सोने के अज़कार हैं वो अज़कार पढ़ना ये सुन्नत है। एक और हदीस है कि रात में अगर आपकी नींद टूट जाए, जैसे हम सोते सोते कभी जाग जाते हैं, रात में अचानक नींद खुल जाती है, करवट हमने बदला नींद खुल गई, या किसी और वजह से हमारी नींद खुल गई, तो हदीस में है कि मन तआर्रा बिल्लैल, वो हदीस के अल्फाज में आपको दिखाता हूं कि अगर अचानक रात में किसी की नींद खुल जाए तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कहा है कि अगर नींद खुल जाए और ये दुआ पढ़े, वो दुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद कहे अल्लाहुम्मा ग़फिरली औ दआ उस्तुजीबा लहू। ये दुआ पढ़ने के बाद अगर कोई आदमी कोई दुआ मांगता है अल्लाह ताला से या मग़फ़िरत तलब करता है तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी, और अगर उठ के नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज कबूल की जाएगी। सही बुखारी की रिवायत है। तो ये उस वक्त के बारे में है जब रात में आपकी नींद खुल जाए, और नींद खुलने के बाद ये जिक्र पढ़े आप, उसके बाद जो दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। आप चाहें तो लेटे लेटे वो दुआ पढ़ लें, आप चाहें तो आप उठ जाएं, उठ के वजू करके जाके नमाज पढ़ें तो वो नमाज आपकी कबूल होगी। तो ये फजीलत उस वक्त की है, बाकी ऐसा नहीं है कि वजू करेंगे तो दुआ कबूल होगी। ठीक है शेख। जी सिस्टर शगुफ्ता, आप म्यूट है, अनम्यूट करके बताएं, आपको जवाब समझ में आया? जी शेख, जी बोले। समझ में आया बारकल्लाहु जी। फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर सोफिया हुसैन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम शेख, मेरा वरहमतुल्लाहि सवाल ये वबरकातुहू। था कि शेख ने अभी इद्दत के ताल्लुक से बताया ना, तो उसी के ताल्लुक जी से सवाल था कि औरत अगर इद्दत में है तो वो किन मर्दों से मिल सकती है, मतलब जो उसके महरामात है उनसे मिल सकती है। अगर वो गैर महरम से मिलती है, मतलब वो घर में आते उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो क्या उसके लिए कबीरा गुनाह के बराबर है क्या ये? और उसकी घर से बाहर जाना आवाज भी कैसा है? इसको मैंने अभी बहुत ही क्लियर अंदाज में बताया, लेकिन असल में जो चीज़ इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी है उसका जहन से निकलना बहुत आसान नहीं है होता है। उसका अजनबी मर्द से बात करना, मिलना, पर्दा ना करना, इसका ताल्लुक इद्दत से नहीं है। ये बात पहले दिमाग से निकाल दे तो फिर आसानी समझ में आएगी। इस चीज़ का ताल्लुक इद्दत से नहीं है। उस औरत के लिए पूरी जिंदगी, सिर्फ इद्दत में नहीं, पूरी जिंदगी अजनबियों से पर्दा करना जरूरी है। अजनबियों से बिला जरूरत बात करना उसके लिए जायज नहीं है। ये पूरी जिंदगी के लिए है, इसका इद्दत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मान लीजिए कोई औरत इद्दत में नहीं है, अजनबी मर्द के सामने बेपर्दा होकर के जाती है, तो उसके ऊपर गुनाह है। अब वो अगर इद्दत में भी ये काम करती है तब भी उस पर गुनाह है, लेकिन इसलिए गुनाह नहीं है कि वो इद्दत में थी। इद्दत से ताल्लुक नहीं है इसका, उस पर गुनाह हर हालत में है, चाहे वो इद्दत में हो या इद्दत में ना हो। तो इसका ताल्लुक इद्दत से नहीं है, पर्दा करने का या दूसरों से बात करने का। जी समझ में आई बात? जी सिस्टर, समझ में आया आपको बात?
जी शेख जज़ाकल्लाहु खैर। और दूसरा सवाल ये था कि आँखों के पर्दे के ताल्लुक से, कि अगर कोई औरत पर्दा करती है और आँखों का पर्दा नहीं करती है, तो ख़ास कर लोग कहते हैं कि अरे आँखों का पर्दा नहीं किया तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि गैर महरम से आँखें मिलती हैं और ये सब तो हो वो ही रहा, तो लोग वैसे पर्दे का क्या जो मतलब है? जो लोग जी ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। औरत के पूरे जिस्म का पर्दा है, सर से लेकर के पांव तक पर्दा है, और उसमें आंखें मुस्तस्ना नहीं है कि आंखों का पर्दा नहीं करना है। आंख भी जिस्म में शामिल है, चेहरे का एक खूबसूरत हिस्सा है आंख, तो उसका भी पर्दा करना जरूरी है। हाँ, वो औरत मान लीजिए बाहर निकलती है और बगैर आंख को थोड़ा सा खोले हुए वो रास्ता नहीं देख सकती, तो हम यहाँ पे थोड़ी कहेंगे कि आंख पर कोई कपड़ा लगा लो ताकि गिर पड़ो। वो कोई ऐसा तरीका इख्तियार करेगी, पहली बात तो ऐसा तरीका इख्तियार करेगी जिसमें पर्दा भी हो जाए, रास्ता भी उसे दिखे, कोई दिक्कत भी ना हो। अगर कोई ऐसा तरीका उसके पास नहीं है तो वो बकदरे जरूरत आंख को खोल सकती है। अब जैसे अभी मौजूदा जमाने में जो नकाब या बुर्के वाले कपड़े आते हैं, इस तरह के कपड़े भी आते हैं कि आंख पर कपड़ा डालने के बाद भी औरत मुकम्मल तौर से देख सकती है। जैसे कोई आदमी ब्लैक ग्लासेस पहनता है तो क्या वो रास्ता नहीं देख पाता है? देख पाता है। तो अगर वो औरत ऐसा बारीक कपड़ा अपने आंखों पर डाल के रखे कि वो रास्ता देख सके, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूरी है उसके ऊपर ऐसा करना। अगर उसे परेशानी है तो वो बकदरे जरूरत अपनी आंख को खोल सकती है, बस सिर्फ इतनी इजाजत है। बाकी जैसे चेहरे का पर्दा है, भाई चेहरे में इस बात को कौन नहीं जानता है कि आंख चेहरे का खूबसूरत तरीन हिस्सा है, तो बाकी चेहरे का पर्दा होगा, आंख का कैसे नहीं होगा? और अभी तो क्या हो गया है, पहले औरतें थोड़ा सा आंख खोलती थी, अभी मौजूदा जमाने में जो नकाब आने लगा है वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वो जो है, बल्कि मसला तो अभी उस तक पहुंच गया है, क्या बोलते हैं, मास्क तक बात पहुंच गई है भाई, कि ऐसा लगता है सिर्फ जैसे होठों का पर्दा है, मुंह पे मास्क लगा लिए चेहरे का पर्दा हो गया। भाई मुकम्मल पर्दा है, बगैर जरूरत के थोड़ा सा भी नहीं खुलना चाहिए। और शेख जी हाथों के सर। ताल्लुक से भी वही हुक्म आएगा कि हमेशा हाथों को कवर करना भी जरूरी है? मैंने कहा सर से पांव तक, कोई एक्सेप्शन नहीं है कहीं पर। जी अगर शेख किसी के पास जज़ाकल्लाहु कोई खैरा। अगर किसी के पास अस्सलाम कोई वालेकुम। दलील हो, इस बात की कहीं कोई दलील नहीं है कि औरत के लिए बाहर अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा खोलना जायज है। अलमरअतु औरतुन, मुकम्मल पर्दा है। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जी शेख जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट साहिल मोहम्मदी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो काइंडली आप अपना डिवाइस कनेक्ट करें। अबू दाऊद मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मोहम्मद को ऐड करूँगा। जी अबू दाऊद, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल करें। ठीक है, मोहम्मद। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक मेरा सवाल था ये कि मस्जिद में जो लोग माहाना चंदा देते हैं और जी कभी कभी महीना पूरा होने के बाद भूल जाते हैं, तो याद जी दहानी के तौर पर जुमा के दिन या किसी भी टाइम जो है ऐलान कर सकते हैं उसका? ठीक है। आप देखिए, गुजारिश कर सकते हैं। ये जो ऐलान होता है ये गुजारिश है, ये हुक्म नहीं होता है कि भाई आपने 4 महीना दिया है तो 5वें महीने भी दीजिए। ऐसा नहीं मांग सकते आप किसी से। भाई वो सदका कर रहा है, नफली सदका, और नफली सदका ये किसी पर वाजिब नहीं होता है। हाँ, आप जो है तज़कीर के लिए या दहानी के लिए आप ऐलान कर सकते हैं, तो ये ऐलान एक तौर से गुजारिश है। जी ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर मोहम्मद भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट आरिफ को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम।
جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ایسا کہا جاتا ہے کہ فضول خرچی کرنا اسلام میں جائز ٹھیک نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ فضول خرچی کس سے اور کہاں تک کہا جائے گا؟ کیونکہ سپوز آج میں ایک موبائل خریدنا چاہتا ہوں اینڈرائڈ کا، وہ بھی لے سکتا ہوں یا پھر میں آئی فون بھی لے سکتا ہوں، کیا وہ آئی فون لینا میرے لیے فضول خرچی ہو جائے گا؟ اس میں آپ کی حیثیت کو دیکھا جائے گا. اگر آپ کی کمائی 50,000 ہے مہینے کی اور آپ 1,00,000 کا موبائل خریدتے ہیں تو ہم کہیں گے فضول خرچی ہے. لیکن ایک آدمی جس کی کمائی مہینے کی 10 لاکھ ہے، وہ 1,00,000 کا موبائل خرید رہا ہے، تو وہ فضول خرچی نہیں ہے. تو اس کا تعلق انسان کی اپنی حیثیت سے ہے. جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے دائرے میں اور اپنی ضرورت کے دائرے میں. حیثیت اور ضرورت یہ دونوں دیکھیں گے. ظاہر ہے ایک بڑا جو آپ اسٹیٹس کا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اس کی ضرورت بھی بڑی ہوتی ہے. جو غریب آدمی ہے اس کی ضرورت چھوٹی ہوتی ہے. تو حیثیت اور ضرورت دونوں کو دیکھ کر کے ہم ڈیفائن کریں گے اسراف کو اور فضول خرچی کو. جی کیا وہ کرنا گناہ ہے شیخ؟ اگر فضول خرچی کر رہے ہیں تب تو گناہ ہے، لیکن فضول خرچی کب کہیں گے وہ میں بتا رہا تھا ابھی. اب آپ طے کیجئے کہ کیا آپ کی حیثیت آئی فون خریدنے کی ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ آئی فون خریدو گے تو دوسری چیزیں آپ کی متاثر ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر فضول خرچی ہوگا. تو پھر آپ اس سے سستا موبائل لیجئے. لیکن آپ کی اگر کمائی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، تو بالکل آپ خرید سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. شیخ اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ، میراث کے تعلق سے ہے، کیونکہ میراث کے بارے میں جہاں تک میں نے ویڈیو میں دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میراث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں کسی بلال رضی اللہ عنہ کا پیر کی آہٹ سنی، اور آتے وقت کچھ جہنم میں دیکھا کہ کچھ آدمی اپنے ناخن سے اپنے آپ اسکن کو نوچ رہے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ معراج کیا، وہ سفر کیا فیوچر تک گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہم بھی وہاں پہ موجود تھے؟ کیا آخر میں کیا کہا بھائی نے شیخ؟ معراج کے تعلق سے شیخ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آخری بات. وسلم، ہاں کیا ہم بھی وہاں موجود تھے؟ کیا بھائی پوچھ رہے ہیں. نہیں، ہم فیوچر وہاں میں کیسے گئے تھے کہ موجود اللہ تھے؟ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر میں گئے تھے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فیوچر میں آگے کا جو ہونے والا ہے وہ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا کیا؟ نہیں، ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے. جو موجود تھا، جو دکھایا گیا وہ اس وقت موجود تھا. کیونکہ شیخ قیامت تک قائم نہیں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ غیبت کر رہے تو تھے، اس لیے اسکین کو اللہ نوچ رہے رب تھے. العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکتا ہے وہ چیز. یا جو لوگ مر چکے ہیں، کیا ان کو سزا اللہ رب العالمین نہیں دے سکتا ہے؟ جو گنہگار ہیں سزا دے سکتا ہے. جی 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 جزاک اللہ شیخ. بہت بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ جو ہے سسٹر سمیہ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر سمیہ. جی آپ کی آواز نہیں آئی ہے سسٹر. جی سسٹر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے عشاء کی نماز کے بعد پوری مکمل نماز پڑھنے کے بعد 3 رکعت وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اس میں پہلے رکعت میں سورہ ذلقرنین پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا الکافرون پڑھتے تھے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا کہا بہن نے؟ شیخ بہن کا سوال یہ ہے جی سسٹر تھوڑا سا میں میوٹ کر دیتا ہوں. جی سسٹر کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ زلزال اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ یہ چیز ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام عادت تھی وہ اس کے برخلاف تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز بالکل آخری نماز بناتے تھے اور وطر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ جو 2 رکعت کی بات آپ کر رہی ہیں یہ کبھی کبھی ثابت ہے. دیکھیے روایت میں نے کھولا ہوا ہے،
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین بعد الوتر وهو جالس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھتے، یقرأ فیہما اذا زلزلت الارض وقل یا ایھا الکافرون، یہ صحیح روایت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر اوقات میں جو عمل تھا وہ یہ نہیں تھا، یہ کبھی کبھی ثابت ہے، لہٰذا اس پر آپ کبھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت بنانا یہ سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ جی شیخ، ہم گھر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار آنکھ کھل جاتی ہے تہجد کے ٹائم کو، تب ہم اٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وتر پڑھ لیتے ہیں نا پہلے ہی، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے وتر عشاء کے بعد پڑھ لیا ہے اور رات میں آپ کی نیند کھل جائے تو اس وقت آپ تہجد پڑھ لیجئے، وتر آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تہجد پڑھ لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے، افضل یہ ہے کہ جو آدمی چاہتا ہو کہ میں رات میں قیام اللیل کروں گا، تہجد پڑھوں گا، وہ وتر کو ڈیلے کر کے رکھے، یہ افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے وتر پڑھ لیا ہے تو اب آپ قیام اللیل نہیں کر سکتے۔ اگر رات میں آپ کو توفیق ہوئی، آپ جاگ گئے، تو آپ قیام اللیل کیجیے۔ جی جی جزاک ٹھیک ہے اللہ شیخ، خیر راشد صاحب۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ عزیز صاحب۔ اس کے بعد اشفاق۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے شیخ کہ جیسے قبر ہو گیا آدمی کا، وہ قبر پرانی ہو گیا، 10 سال 20 سال ہو گیا، اس کو کھود کر کہیں لے جا سکتے ہیں ہم؟ اگر کوئی جی ضرورت ہے، اگر کوئی ضرورت ہے تو قبر کو کھود کر کے جو بقایا جات ہیں ان کو کہیں پر منتقل کیا جا سکتا ہے، اگر ایسی کوئی ضرورت ہے اور حاجت ہے تو، اور یہ ثابت ہے بعض صحابہ کرام سے، یہ غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اپنے والد صاحب کے بارے میں۔ شیخ جی بات ہے کہ اس میں کچھ دقت پڑ رہی ہے وہ قبر میں، اس لیے اس کو سوچتے ہیں کہ کیا ہٹایا جائے۔ دقت ہے؟ کیا دقت ہے بتائیے۔ مطلب وہ شیخ یہ ہے کہ میرا گھر نہیں بن رہا ہے اس میں، اسی جگہ پر ہے، تو اس کو سائڈ میں جگہ ہے ہمارا، اس میں ہم کرنا ہٹا چاہتے ہیں سکتے کہ ہیں، اس کو کچھ۔ ہٹا سکتے جی ہیں، ہٹا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال اور ہے شیخ کہ ہم کور کے لیے کہیں زمین چھوڑ کے رکھے ہیں، جیسے 3 دور ہوا ہم زمین چھوڑ کے رکھے ہیں، اس میں 2 قبر ہے، وہ زمین ہم نے نہیں بیچے ہیں، اگلے جس سے ہم بیچے ہیں اس کا سائڈ والی زمین وہ جو ہے اس کو کھود کے ہٹا دیا، نکال دیا، تو ان کو نہیں نہیں، کیا تھوڑا کرنا سوال ایک چاہیے؟ بار دہرائیے اشفاق بھائی، مطلب واضح نہیں میرا ہوا سوال۔ 3 دھور زمین ہے میرا، ٹھیک اس ہے میں 2 قبر ہے اس میں، تو وہ زمین ہم نے نہیں بیچے، اس کا سائڈ والی زمین بیچ دی ہے ہم نے، تو ٹھیک ہے وہ زمین جو ہے کھود کے کوئی دوسرا جو ہے سائڈ والا زمین والے کوئی کھود کے اس کو گڈھا بنا دیا گھر بنانے کے لیے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم نے منع کیے، یہ نہیں، کام آپ غلط کیے۔ خدا نہیں تو قبر تو آپ کی دوسری زمین پر ہے نا، اس نے جی اپنی تو زمین کھودا ہے نا جو اس نے آپ سے خریدا ہے۔ نہیں، وہی پلاٹ میں ہے سر مولانا صاحب، وہی پلاٹ میں ہے، ایک سائڈ پر چھوڑ کے رکھے ہیں، وہ زمین ہم نے نہیں بیچے ہیں، انہوں نے نہیں جو نہیں، ہے اس کو کوڑ کے وہ جو برابر کر دیا کھودا ہے، جو کھودا ہے وہاں پر قبر ہے، جی اس نے جو کھودا ہے وہاں پر 2 قبریں تھی، یہ آپ بول رہے ہیں؟ جی شیخ، جی وہ اپنی جگہ کھودنے کی وجہ ہے، وہ اس کو کھود دیا۔ جی شیخ، سوال بھائی کا میں سمجھ نہیں سکا شیخ، بس سوال، تھوڑا سا ایک جی جی منٹ ان کا یہ دوسرا والا سوال آپ بیان کرنے سے پہلے جو میں نے ابھی ان کو بتایا اس سلسلے میں جی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اسے بھی اگر میں پڑھ دوں تو بات اور جی زیادہ جی کلیئر ہو جائے گی، جی ان کو اطمینان ہو جائے گا۔ دیکھیے جابر بن عبداللہ، جو میں نے جیسا کہا تھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ جی کہتے ہیں کہ لما حضر احد دعانی ابی من اللیل فقال، جب احد کا وقت آیا، غزوہ احد کا، تو رات میں میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ ما اورانی الا مقتولا فی اول
میں یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں گا اس جنگ میں. وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ, میرے مرنے کے بعد تم سے زیادہ میرا اور کوئی عزیز نہیں ہے. غیر نفسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور میرا کوئی عزیز تمہارے علاوہ نہیں بچے گا میرے بعد. وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقْدِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا, بہت ساری ان کو وصیت وغیرہ کیا, محل شاہد وہ نہیں ہے. فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قتل کیے گئے, شہید کیے گئے مار کے احد کے اندر, تو اس میں میرے والد صاحب بھی شہید کیے گئے. وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرٌ فِي قَبْرٍ, میرے والد کو اور کسی اور کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. غزوہ احد کے اندر ایسا کیا گیا تھا کہ ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی لوگوں کو دفن کیا گیا. تو میرے والد صاحب کے ساتھ کسی کو دفن کیا گیا. ثم لم تطب نفسی ان اترکہ مع الاخر, کہہ رہے دفن تو کر دیا گیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا, مجھے گوارا نہیں تھا کہ میرے والد صاحب کسی اور کے ساتھ مدفون ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ فاستخرجتہ بعد 6 اشہر, 6 مہینے کے بعد قبر کھود کر کے میں نے اپنے والد صاحب کو نکالا. فاذا ہوا کیوم وضعتہ حنیۃ, کہہ رہے جس طرح سے تازہ لاش, تازہ جسم ہم نے دفنایا تھا, 6 مہینے کے بعد بھی ان کا جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا. بہرحال وجہ شاہد یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد اپنے والد کی لاش کو نکال کر کے انہوں نے دوسرے قبر میں دفنایا. تو اس بات کی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے. تو اگر حاجت ہے تو کسی میت کو اس کے قبر سے نکال کر کے دوسری جگہ پر دفنایا جا سکتا ہے. اب بتائیے ان کا سوال. جی شیخ, ان کا سوال یہ ہے شیخ کہ انہوں نے ایک زمین بیچی تھی ایک بھائی کو, اس میں 2 قبریں تھیں, تو اس بھائی نے گھر بنانے کے لیے اس کو کھودا ہے زمین کو. تو بھائی پوچھ رہے ابھی کیا کریں, انہوں نے منع کیے تھے لیکن انہوں نے کھودا زمین کو. اب بھائی پہلے یہ بتائیں کہ جب اس زمین میں قبر تھی تو انہوں نے بیچا کیوں اس کو؟ کیا وہ زمین قبر کے لیے وقف تھی یا نہیں؟ شیخ وہ زمین ہم نے نہیں بیچے, اس کو چھوڑ کے بیچا گیا تھا. تو پھر وہ یعنی وہ زمین ابھی آپ کے نام پر ہی ہے, وہ قبر والی زمین؟ جی جی جی. تو آپ کی زمین ہے تو وہ کیسے کھود سکتے ہیں؟ کھود دیا شیخ, کھودنے کا بعد ابھی بول رہا ہے کہ غلطی ہو گیا. بھائی دیکھیے یہاں 2 مسئلے ہیں شیخ, جی 2 مسئلے ہیں. دیکھیے اس میں ظاہر ہے ایسا تو نہیں کہ رات میں چپکے سے کھود دیا ہوگا انہوں نے, ان لوگوں کو پتا ہوگا. ہاں پتا نہیں تھا ہمیں سے, ہم آئے کہیں سے تو ہم کو پتا لگا کہ وہاں زمین کھود دیا تو ہم نے منع کیے. جیسے آپ نے اس کو زمین بیچا اور اس نے آپ کی زمین کھودا الگ سے, جو آپ نے جو حصہ آپ نے نہیں بیچا تھا اس کو اس نے کھودا. جی جی, اس کا بغل والا جو ہم نے چھوڑ کے رکھے تھے قبر کے لیے. جی شیخ. دیکھیے شیخ, آواز آ رہی میری؟ جی جی. دیکھیے قبرستان جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے. جی. ایک قبرستان تو ہوتا ہے, آپ درمیان میں مت بولے پلیز. ایک قبرستان تو وہ ہوتا ہے اس کو ہم وقف کر دیتے ہیں. اگر ہم نے باپ دادا نے کسی نے قبرستان کے لیے وقف کر دیا کوئی زمین. شیخ آپ کی آواز چلی گئی. شیخ نیٹ ورک کی وجہ سے شیخ ریموو ہوئے ہیں, ابھی شیخ دوبارہ جوائن ہوں گے انشاءاللہ, تو ہم آپ لوگوں کے سوالات لیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ. جیسے ہی شیخ ابھی ری جوائن ہوتے ہیں ہم جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات لے لیں گے شیخ محترم سے. جو بھائی بہن اسٹوڈیو میں ہیں, ہم کچھ لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں تاکہ شیخ محترم کو ایڈ کر سکیں. جی جی شیخ, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ. میں عرض یہ کر رہا تھا شیخ کہ قبرستان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو قبرستان کی وہ زمین جو قبرستان کے لیے ہی وقف کر دی گئی ہے. تو اگر کوئی زمین قبرستان کے لیے وقف کر دی گئی ہے, چاہے ہم نے کیا ہے, ہمارے والد نے کیا ہے, یا ہمارے باپ دادا میں سے کسی نے بھی کیا ہے, تو اس زمین کو بیچا نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ زمین وقف کی ہے اور قبر کے لیے وقف ہے.
تو اگر کوئی آدمی وقف شدہ زمین بیچتا ہے تو یہ حرام ہے، وہ بیع صحیح نہیں ہے. تو اگر وہ زمین وقف تھی قبرستان کے لیے تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، کسی اور کام میں استعمال کرنا بھی اس کا جائز نہیں، اسے قبر کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس زمین کو وقف نہیں کیا ہے، بلکہ مان لیجیے زمین اپنی ملکیت میں رکھا ہے لیکن اس میں قبر بنا دیا، ایک قبر، دو قبر، چار قبر اس میں بنا دیا، لیکن زمین کو وقف نہیں کیا ہے. ایسی صورت میں اس زمین کو بیچا جا سکتا ہے، اس کی ملکیت منتقل کی جا سکتی ہے. اب مسئلہ قبر کا آئے گا، قبر کا مسئلہ آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ قبر کتنی پرانی ہے. اگر اتنے زیادہ زمانے کی ہو گئی ہے کہ اب اس میں کچھ بھی بچا نہیں ہے، کبھی 100-150 سال کی قبریں ہوتی ہیں بہت ساری، اس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس میں کچھ بقایا جات ہیں تو نہیں استعمال کیا جا سکتا. سمجھ میں آئی بات شیخ؟ ہاں شیخ، واضح ہوئی. جی اشفاق بھائی، آپ کو میں نے میوٹ کیا تھا. جی شیخ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اشفاق بھائی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام. جی اس کے بعد سسٹر ہینا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جانی نماز پہ کچھ آپ دیکھیے شیخ. جی یہ دو آنکھیں نظر آ رہی ہے شیخ. ٹھیک ہے، واضح ہے. تاج نظر. ٹھیک ہے سسٹر، واضح ہے. جی شیخ، وہ جانماز پر کچھ چیز ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے ڈیزائن، تو سسٹر کہہ رہی ہیں کہ کچھ آنکھیں وغیرہ نظر آ رہی ہے اس طرح سے. دیکھیے جو چیز حرام ہے وہ یہ کہ اس پر تصویر نہیں ہونی چاہیے جاندار کی، یہ تو حرام ہے. لیکن اگر جاندار کی تصویر نہیں ہے، بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں، پھول پتیاں ہیں، پیڑ پودے ہیں، ڈیزائن وغیرہ ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ چیز آپ کو نماز میں ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کے خشوع اور خضوع میں خلل ڈال رہی ہے، جو کہ کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی سارے مصلے اتنے رنگین، اتنے مزخرف اور اتنے ڈیزائن دار ہوتے ہیں کہ آدمی کی نگاہیں اسی میں الجھ کے رہ جائیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ کے خشوع خضوع میں خلل ڈالے وہ مکروہ ہے. لیکن اگر آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے خشوع خضوع میں کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے، تو ہم کہیں گے پھر مکروہ بھی نہیں ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان پر جو نماز پڑھنے والا ہے. اگر اسے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیزائن ہے اتنا زیادہ ہے، اتنا رنگین ہے، اتنا کلرفل ہے کہ مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے نماز میں، میرا دھیان بار بار اس طرف چلا جا رہا ہے، تو یہ پھر مکروہ ہوگا. لیکن اگر وہ چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے دھیان کو بار بار اپنی طرف اٹریکٹ کرے اور آپ نماز کے اندر خلل پڑے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے، اس مسئلے میں کئی بار بتاتا ہوں لوگوں کو کہ آپ اپنا مصلی سادہ مصلی رکھیں. آپ کتنا بھی پرہیز کریں رنگین مصلی میں، بہت سارے مصلی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس میں اتنے پھول پتیاں زرق برق کیا کیا لگے ہوتے ہیں، نماز میں بار بار ادھر دھیان جائے گا. تو بالکل سادہ کسی ایک کلر کا، یا تو وائٹ کلر کا یا کسی بھی کلر کا، ایک ہی کلر کا مصلی رکھیے تاکہ وہ بالکل قالین جیسا لگے، اور مطلب اس میں اتنے ایسے ڈیزائن نہ ہو کہ اس طرف آپ کا دھیان جا سکتا ہو. تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ. یہ لگ رہا ہے کہ آنکھیں ہیں. نہیں دیکھیے کیسا ہے نا، وہ بہت زیادہ جب ڈیزائنیں بنی ہوتی ہے نا تو انسان جیسی چاہے اس میں شکل سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اصل میں ذہن کے اوپر ہوتا ہے. ابھی کبھی کبھار آپ آسمان میں بھی دیکھیں نا تو بادل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں ایسا لگتا ہے بنا ہوا ہے، یا شکل ہے، یا صورت ہے. لیکن جو آخری بات میں نے کہا بہن، جو آخری بات کہا وہ زیادہ آپ اس کو اہمیت دیجیے کہ ہم کیوں نہ اپنا مصلی بالکل سادہ بنائیں، کوئی ڈسٹربنس نہ رہے اس میں. جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، محمد ستاور. جی السلام علیکم. السلام.
جی شیخ میرا یہ سوال تھا مطلب کوئی ایسا لڑکا ہے جو کماتا نہیں ہے مطلب پر تھوڑا مینٹل ٹائپ کا ہے پر کماتا کچھ نہیں ہے پر وہ کیا اس کے اوپر مطلب اس کا ممی پاپا کے اوپر فرض ہوتا ہے شادی دینا؟ نہیں، اس کے ممی پاپا کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر وہ لڑکا کمانے کی کوشش کر رہا ہے، جتنا اس کے استطاعت میں ہے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، پھر بھی نہیں کما پا رہا ہے، بیچارہ فقیر کا فقیر بنا ہوا ہے، تب تو اس کے والد پر واجب ہے. لیکن اگر وہ کمانا ہی نہیں چاہتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، تب ایسے بچے کو دینا واجب نہیں ہے. نہیں شیخ مطلب کماتا ہے کچھ ایسے ہی تھوڑا بہت کچھ کوئی ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے تو کر لیتا ہے کچھ مطلب ایسے تھوڑا بہت کما لیتا ہے اگر کوشش بھی پورا کرتا ہے کماؤں ہم. تو وہی بات تو میں نے کہا بھائی، کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کوشش کے باوجود بھی اتنا نہیں کما پاتا ہے جس سے اس کا اپنا جو بیسک خرچہ ہے وہ چل سکے یا شادی کا جو خرچہ ہے وہ اٹھا سکے. تمام کوششوں کے باوجود بھی اس سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر اس کے والد کی ذمہ داری ہے کہ جتنا پیسہ کم پڑ رہا ہے اس کی شادی میں اتنا پیسہ دے. اب آپ بتائیے شادی میں خرچہ ہی کتنا آتا ہے، اس کو مہر دینا ہے، چھوٹا سا ایک ولیمہ کرنا ہے، تو وہ خرچہ اس کا باپ اٹھا لے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے اس بیٹے کے لیے جو ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھتا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ، جی جزاک اللہ خیر محمد الرحمن جی. بھائی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں جو ہے نعیم عالم، محمد نعیم عالم کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں نعیم عالم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پوچھ رہا تھا کہ جیسے میں تو دیوبندی کا مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تو مؤذن کوئی ہے نہیں، تو کوئی بھی جو ہے اذان دے دیتے ہیں تو اور کوئی بھی اقامت کر دیتے ہیں، تو کیا یہ واضح ہے کہ جو اذان دیں گے وہی اقامت کریں گے نا؟ جی شیخ، میں بولا تو بولتے کہ نہیں کیسے اذان اور اقامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو اذان دے گا اسی کا اقامت کہنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شاید. جی شیخ وہی ہے. دیکھیے، امامت امام کا حق ہے، اذان مؤذن کا حق ہے، اقامت یہ مؤذن کا حق ہے. اب اگر مؤذن اپنا وہ حق کسی کو دے دے تو اس کے لیے جائز ہے. کوئی مؤذن سے زبردستی وہ حق چھین رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر مؤذن وہ اپنا حق کسی کو بھی دے دے، اقامت کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مؤذن اقامت کہے گا تبھی جماعت ہوگی. اگر وہ کسی کو کہہ دیتا ہے آپ اقامت کہہ دو، یا یہاں تک کہ اگر امام بھی اقامت کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس جس کا حق ہے اس سے زبردستی نہیں لیا جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی نعیم عالم صاحب، اور ایک سوال کر سکتا ہوں کیا شیخ صاحب؟ جی جلدی سے پوچھ لیجئے، شارٹ میں. بالکل. یہ میں پوچھ رہا تھا کہ میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے تشدد میں جب بیٹھتے ہیں تو التحیات درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم یہ والے اور ایک جو دعا ہے پڑھتے ہیں، لیکن وہ شیخ بتا رہے تھے کہ مطلب التحیات درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا نہیں پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبر و اعوذ بک من عذاب جہنم، وہ والی دعا پڑھنے کے لیے تیسرے نمبر پر، یہ کیا صحیح ہے گا؟ جی شیخ کیا کہا بھائی نے تشدد کے بارے میں؟ یعنی جی شیخ بھائی نے سوال یہ کیا ہے شیخ کہ جو تشہد میں دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو یہ تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا نا، تیسرے نمبر پہ پڑھی جاتی ہے؟ جی سر. عالم سے انہوں نے سنا کہ یہ تیسرے نمبر پہ پڑھی جاتی ہے. تشہد کے اندر تحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا. جس دعا کا آپ نے ذکر کیا اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ دعا پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی تشہد کے اندر دعائیں ثابت ہیں، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب جہاں تک ترتیب کی بات ہے، تشہد اور درود کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں جو ترتیب کی بات ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے اس کو پڑھنا ہے پھر اس کو پڑھنا ہے. وہ دعائیں مستحب دعائیں ہیں. آپ چاہیں تو سب کو پڑھیں، چاہیں تو بعض کو پڑھیں، چاہیں تو کسی کو مقدم کریں کسی کو مؤخر کریں. ایسا کوئی واجبی ترتیب اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو اسٹریم کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک بات بتا دوں کہ کل جو ہے لائیو اسٹریم ہماری کوشچن آنسرس کی کل بھی انشاءاللہ رہے گی. کل شام میں 5 سے 6 یہ اسٹریم رہے گی، جس میں دکتر عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ جو جامعہ سلفیہ بنارس میں جو ہے مدرس ہیں، وہاں پر پڑھاتے ہیں اور افتاء کے شعبے میں ذمہ دار بھی ہیں شیخ محترم. تو انشاءاللہ کل وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے بنارس سے، جامعہ سلفیہ بنارس سے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یہ ایک نیا پروگرام ہے جو ہم نے لائیو کوشچن آنسرس کا شروع کیا ہے. آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کل اس پروگرام میں بھی ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ وہ کل 5 سے 6 ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اس پروگرام میں سیٹرڈے سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.